अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया आप सबके जाने पहचाने संजय दीक्षित जी ने, जो कि ऑथर भी हैं और अपना ज़बरदस्त सा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। Good evening to you, to all your viewers. सर आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। बहुत काफ़ी चेंजेस वहाँ पर आए हैं। अब जो पहले प्रेसिडेंट थे आप जानते ही हैं वो किस तरह से वो बाहर निकल गए अपने बैग वैग लेकर, और अब हर तरफ तालिबान का राज है। और इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया में भी रहते हैं, कोई स्टडीज़ के लिए आया था, कोई किसी और काम से आया था। उनको भी मैं अक्सर आपके टीवी चैनल्स पे देखती हूँ, वो काफ़ी परेशान हैं, वापस जाना नहीं चाहते। तो आगे फ्यूचर आप क्या देखते हैं, इस तरह से तालिबान की हुकूमत कैसी रहेगी? क्या वो पहले से फर्क होंगे या वही लोग हैं जो 20-21 साल पहले थे? मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह का फ़र्क आना चाहिए। ये हो सकता है कि इस बार कोई लिपस्टिक विपस्टिक ज़्यादा लगा ले, थोड़ा मेकअप वेकअप कर ले। उसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी वो जर्मन टीवी का एक जो था उसके फैमिली वाले को मार दिया, या आपके अभी जो आपका जो रेजिस्टेंस है अमरुल्ला सलेह वाला, उसने काबुल के पुलिस चीफ की अभी फ़ोटो जो है वो जारी की है कि साहब उसको किस तरह से मार दिया, जैसे पहले मारते थे उसी तरह से मारते हैं। हाँ, थोड़ा सा चूँकि 20 साल बाहर रह आए हैं, वर्ल्ड कैपिटल्स में घूम घाम आए हैं थोड़े से, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर हो गया। बाकी तासीर और तरतीब तो वही रहनी है। मुझे तो कोई किसी तरह का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा अभी तक तो। अंदरूनी बात अगर करें तो हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो ख़ास तौर से इंडिया में और वेस्ट में ये जो एक लेफ़्ट लिबरल क्लास है, मैं तो हमारे यहाँ हम लोगों ने एक इसके लिए टर्म ईजाद किया है, कहते हैं इनको पंच मक्कार। 5 मक्कार, मक्कार तो समझते हैं सब आप लोग भी। जी। तो ये जो 5 मक्कार हैं, ये 5 मक्कार में कहते हैं मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉलेस सन्स एंड मीडिया ऑफ दी, हमारे जो दिल्ली वाला जो ल्यूटियंस जोन है वो वैरायटी वाला मीडिया। तो ये तो इनका बनाया हुआ डिस्कोर्स है कि हाय तालिबान सो क्यूट, उनको क्यूट लग रहे हैं नया तालिबान। लेकिन जो उनके सामने गन पॉइंट पर है उनको सही में पता चल रहा है कि कितने क्यूट है, कि अगर इतने ही क्यूट हैं तो वो सारे लोग वहाँ से इस तरह से भाग क्यों रहे हैं काबुल से। और ये तो तब है जब मैं आपको याद दिलाऊं कि प्यू रिसर्च ने 2017 में एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में एक क्वेश्चनर डाली थी जहाँ पर भी आइदर मुस्लिम कंट्रीज या वेयर देर आर लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशंस, ऐसी कंट्रीज़ की एक लिस्ट बनाई थी। क्वेश्चन था कि भाई कि आपको कितना परसेंटेज जो है वो शरीयत को पसंद करता है, शरई कानून चाहता है। तो अफ़गानिस्तान का जो फिगर था वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। वहाँ फिगर था 99%। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको शरई निज़ाम चाहिए था, अब शरई निज़ाम आ गया है, तो क्या जो शरई निज़ाम का जो अलग अलग उनका इंटरप्रिटेशन है वो फ़र्क है। क्योंकि अगर शरई निज़ाम चाहते थे, शरई निज़ाम मिल गया है, तो फिर ये भगदड़ क्यों है? या तो फिर हम इसको इस तरह से देखें कि भाई ये जो लोग भाग रहे हैं ये शायद वो एलीट क्लास है, विच इज़ दैट 1% जो लेफ्ट आउट था, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन ऑल आई थिंक वी नीड टू गो मच डीपर, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब तक कि पब्लिक का सपोर्ट इतना नहीं था तो इस तरह से तुरंत फुरत में कब्जा नहीं कर सकता था तालिबान। कहीं तो कुछ तो रेजिस्टेंस होता, कहीं पब्लिक रेजिस्टेंस होता। अब जब इन्होंने आके फिर से वही जुल्म गारत शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो, जैसे पंजशीर में आज ये भी खबर आई कि साहब पंजशीर रेजिस्टेंस जो है उसने बागलान प्रोविंस में भी
ایک ڈسٹرکٹ پہ قبضہ کر لیا ہے. دے آر موونگ اپ, دے آر ریسیونگ سپورٹ. طالبان کے بہت سارے جو ڈسگرنٹلڈ اور ایلیمنٹس تھے, یا جو آپ کے جو افغان آرمی وچ واز میڈ ٹو سرنڈر, ایک طرح سے ان کو ٹاپ لیڈرشپ جو تھی کمپلیسٹ تھی. اشرف غنی صاف صاف ملا ہوا تھا ان سے, اور یو ایس نے تو جو اس کو پوری طرح سے ایک بے وقوفانہ طریقے سے اس کو ہینڈل کیا وہ تو تھا. لیکن الٹیمیٹلی میرے کو یہ کوئی ذرا سا بھی وہ نہیں تھا کہ بھائی اٹ از بگ وکٹری فار دی آئی ایس آئی. آئی ایس آئی نے جو اپنا گیم کھیلا ہے اس میں جو حامد گل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس بار ہم امریکہ کا استعمال کر کے امریکہ کو ہرائیں گے, تو وہ ہو گیا. اچھا, یہ جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں وہ لگاتار کہہ رہے تھے. اگر آپ جیسے فار انسٹنس جو تھنک ٹینکس ہیں, یا کرسٹین فیئر یا حسین حقانی یا اس طرح کے لوگ جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ والے اور اس طرح کے کافی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ تم بیوقوف بن رہے ہو امریکہ والوں کو. لگاتار کہہ رہے تھے کہ یہ ظالم خلیل جات جو ہے یہ ڈبل پلے کر رہا ہے. لیکن وہ تو پتہ نہیں کیا, آج کل تو وہاں بھی پورا کا پورا جو سسٹم ہے نا وہ ریالٹی پہ تو چلتا نہیں ہے, وہ سب ووک زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پر. تو دس واز ڈیفینیٹلی انجینئرڈ ویری ویل بائی دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. اب اس کا پاکستان پہ بعد میں لانگ ٹرم میں کیا اثر ہوگا دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن نہیں ایز سر, آف ناؤ, جی سر آپ کمپلیٹ کر لیجیے. ایز آف ناؤ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہیز ناٹ اونلی ون, نہ کیول وہ جیتا ہے بلکہ ان کو بہت سارا اسلحہ جس کے لیے وہ ویسے در در بھٹکتے تھے, پیسے مانگتے تھے, ادھر ادھر سے لون لیتے تھے, سب کرتے تھے, وہ ان کو فری میں مل گیا. $20 بلین کا تو آرمامنٹ چھوڑ گئی ہے امریکی فوج. اب وہ کس کے ہاتھ میں جائے گا, کیسے جائے گا, کدھر جائے گا, اس کے لیے سب کمپیٹ کر رہے ہیں. طالبان بھی کمپیٹ کر رہا ہے, آپ پاکستانی فوج بھی اس کے لیے کمپیٹ کر رہی ہے. بہت سارے ایسی چیزیں, بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اگر کسی کو مل جائے تو they will give an arm and a leg for it. مطلب کچھ بھی آپ ان سے کر کے آپ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ان کو دلوا دیجیے. اب یہ پتہ نہیں اس کو اڑا پائیں گے کہ نہیں اڑا پائیں گے, it's a different matter. سر یہاں پہ جو ہے بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ طالبان کے ساتھ ہی ہیں یا سب لوگ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے نا, دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو جب عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی جیسے انڈین ٹی وی پہ بھی جو پینلسٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ابھی ریکگنائز نہیں کیا ہے طالبان کو, ہم نے ابھی تک مانا نہیں ہے. تو اور کیا چیز چاہیے ہوتی ماننے کے لیے, کیونکہ آلریڈی آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ نے جشن منانا شروع کر دیا, آپ نے تعریفیں شروع کر دی. شاید کوئی لیٹر لکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہاں جی ہم نے ریکگنائز کر لیا. دوسرا آپ نے جنرل حمید گل کی بات کی, ان کے اوپر کئی لوگوں نے پاکستان سے ہی کرٹیسائز کیا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ امریکن فوج چلی جائے گی اور اس کے بعد طالبان آ جائیں گے یا جو بھی. تو امریکن فوج نے تو جانا ہی تھا, وہ تو ساری زندگی کے لیے تو آئے نہیں تھے. لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل صاحب ان کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد پیچھے سے ان کی اولادیں جو ہیں وہ پراپرٹی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کیس کر دیں گی, ورنہ شاید وہ کچھ نہ کچھ اس کا کوئی حل نکال کے جاتے, کیونکہ وہ کیسز بھی یہاں پہ بڑے مشہور ہیں. لیکن سر افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے باقی دنیا اس سے کٹ کے الگ رہ سکتی ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے یورپین کنٹریز ہوں, کہ وہ بس یہ سوچیں ٹھیک ہے سائڈ پر ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے یا افغانستان میں ہو رہا ہے یا ایران میں ہو رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیچ میں آئیں گے اور کچھ نہ کچھ ان کو سیٹلمنٹ کرائی جائے گی, اور یہی طالبان جو ہیں یہ وہی ہیں جو کہ پہلے تھے, یا آپ کو یہ بدلے ہوئے لگ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو جیسے آپ نے بھی کہا وہی ساری حرکتیں ہیں, تو دنیا کیسے برداشت کرے گی ان کو, کیسے انہیں ٹالریٹ کیا جائے گا؟ ہم جب بات کر رہے ہیں اسی سمے میرے سامنے ٹویٹر پہ جو چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ طالبان نے کابل کی سیکیورٹی کا ذمہ جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کو دے دیا. اب آپ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کہنے کو کیا رہ جاتا ہے؟ کیا حقانی نیٹ ورک کا آئی ایس آئی سے کنیکشن لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کیا حقانی نیٹ ورک کا اور جیش کا اور آپ کا کیا بولتے ہیں اس کا حافظ سعید والا کیا ہے وہ لشکر, اس کا لشکر طیبہ یہ وہ, ان کا کیا کنیکشن ہم کو پتہ نہیں. یہ
ڈینائل چاہے جتنا ہے، لیکن یہ تو جو فیکٹس ہیں گراؤنڈس پہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ 2-3 فیکٹس میں نے آپ کے سامنے اور رکھ دیے. اب آپ خود ہی سمجھ سکتی ہیں اور خود ہی ڈیڈکشن کر سکتی ہیں کہ صاحب کہ اس میں کوئی بدلاؤ ہے کیا. دیکھیے یہ جو ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا ڈیپر جائیں تو یہ ان ساری سوسائٹیز کی سمسیا ہے جو اپنے آپ میں کنفیوزڈ ہیں، اور خاص طور سے ان سوسائٹیز کی اگر آپ پچھلے 100 سال میں دیکھیں، ان ساری سوسائٹیز کی جو شرعی نظام کی طرف جھکی رہتی ہیں. تو جب شرعی نظام آتا ہے تب اچانک ان کو لگتا ہے کہ یہ تو شرعی نظام نہیں ہے، یہ تو کچھ بہت زیادہ ہے. لیکن شرعی نظام وہی ہوتا ہے. یہ ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے، یہ ہندوستان کا ایگزامپل ہے آپ کو کہ نظام مصطفیٰ مانگتے مانگتے جب وہ ایک طرح سے ڈی جورے تو نہیں ہوا لیکن ڈی فیکٹو وہاں پر اس طرح کا نظام آ گیا جس میں صرف حریت کی چل رہی تھی. یہاں تک کہ ہمارا جو انڈین اسٹیٹ تھا وہ بھی حریت سے مل جل کے ہی چلتا تھا. اس طرح کا زمانہ رہا ہے بیچ میں. تو ان میں بڑا ڈسسیٹسفیکشن ہو گیا، لگا کہ صاحب کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ لوگ باغوں کو ٹھیک سے پڑھایا نہیں جاتا مدرسوں میں کہ اصلی شرعی نظام کیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ لوگوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا صاحب کیا یہ مدرسوں میں آخرکار پڑھاتے کیا؟ کہ دیکھیے قرآن تو صرف رٹاتے ہیں، اس کو سمجھنے نہیں دیتے. وہ آپ کو سمجھنا جو ہے الاؤڈ ہی نہیں ہے. وہ صرف جو مولوی مفتی ہے وہ اسی کا رائٹ ہے. تو جو عام لڑکا جو پڑھتا ہے اس کو جو وہ آپ دیکھا ہوگا کیسے ایسے ہل کے جو وہ صرف رٹایا جاتا ہے. You just have to mug it up. You're not supposed to understand it. اور حدیثیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، اس کے اتنے سارے انٹرپریٹیشن ہیں کہ کوئی اس کی کیسی بھی جلیبی بنا کے اس کو پروس دے. تو اس لیے جو ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے شرعی نظام کا، اور وہ جب واقعی جب آپ کے سر پر آ کے پڑتا ہے تو آپ کو ایک طرف سے جھٹکا لگتا ہے. پھر آپ اسٹرگل کرتے ہیں، نہیں ہم کو اصلی شریعت چاہیے. ارے بھائی حنفی شریعت تو ایک ہی ہے. تو اس کا جو ہمارے جیسے باہر بیٹھے ہوئے نان مسلم ہیں، ہم پڑھ کے سمجھ گئے، تو جو وہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اسی پیو ریسرچ میں پاکستان میں بھی 84% ڈیمانڈ جو بھی انہوں نے سروے کیا تھا اس میں سے 84% وہ شرعی نظام مانگ رہے تھے. تو اگر وہ شرعی نظام آپ کے یہاں آئے گا تو آپ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے؟ کیا آپ لوگ چاہیں گے؟ تو ہوگا تو وہ کچھ طالبان جیسے ہی، وہ بھی دیوبندی ہیں. دیوبند ہمارے یہاں ہیں، ہم ہمارے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار آپ لوگ طالبان کو بغیر مطلب بلیم کرتے ہو کہ طالبان بہت غلط ہے. اور طالبان کے جو باپ ہیں وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں اتر پردیش میں، سہارنپور ڈسٹرکٹ میں. سر ان کو بالکل، یہ میں نے کئی ویڈیوز یہ دیکھی جو تھی پڑھا سر. رہے ہیں اس کو تو دیکھ لو، دوسروں کو کنڈیم کرنے کی بجائے یہ کیا پڑھا رہے ہیں. وہ تو وہی کر رہے ہیں جو یہ پڑھا رہے ہیں. ملا عمر تو یہیں سے نکلا تھا، دیوبند سے. سر میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جو بھارت کی ہیں، بھارت سے مولوی جو ہیں وہ بیٹھ کے بڑا ویلکم کر رہے ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. 2-3 تو شاید کل پرسوں ہی دیکھی تھی. تو ایز اے انڈین آپ اس چیز کو کیسے لے رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف بھی مجھے کوئی اس اس میں طرح کی بات حیرت ہو نہیں ہے. سکتی ہے؟ میں کئی بار انفیکٹ آئی ایم آن ریکارڈ، میں نے کتنی بار یہ کہا ہوگا کہ پاکستان کوئی ٹیریٹری نہیں ہے. پاکستان از این آئیڈیا. پاکستان جو ہے وہ اسلامک سپریمیسزم کا ایک آئیڈیا ہے. کیونکہ اگر وہ آئیڈیا نہیں ہوتا تو ابوالعلا مودودی جو ہے وہ مسلم بردرہڈ کے فاؤنڈر ممبر نہیں بن جاتے. آپ جانتے ہیں ابوالعلا مودودی جماعت اسلامی جنہوں نے بنائی تو وہ فاؤنڈر ممبر ہے مسلم بردرہڈ کے، حسن البنا اور سید قطب وغیرہ کے ساتھ کے. تو دس از این آئیڈیا آف سپریمیسزم. اور وہی سپریمیسزم جو اگر آپ اسٹڈی کریں حنفی لاء کو، میں تو کافی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. مجھے تو لوگ کئی بار آج کل مولانا بھی کہنے لگے. تو جو انہوں نے اپنا خاص طور سے جو حنفی مذہب ہے سنیوں میں، اس نے جو قبضہ کر رکھا ہے تقلید کے ذریعے، مجھے پتہ نہیں آپ تقلید جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں،
تقلید کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب کہ عام آدمی کو عقل کا استعمال جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ نے عقل کا استعمال کر لیا کسی شرعی موضوع پر تو آپ کو جہنم جانا پڑے گا. یہ تو ملا مولویوں کو طے کرنا ہے. وہ ریکمینڈ کریں گے پروفٹ کو اور پروفٹ ریکمینڈ کریں گے اللہ کو. تو یہ جب سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے تو یہ جو جن کے پاس یہ حق ہے کہ یہ صرف یہی عقل کا استعمال کر سکتے ہیں اور پوری پبلک جو ہے وہ اس کو ڈرایا ہوا ہے انہوں نے کہ صاحب کہ اگر تم نے عقل کا استعمال کر لیا تو تم دوزخ جاؤ گے. تو یہ رول کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے یہ جس طرح کا طالبان والا نظام ہے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. آپ کو سوٹ کرے یا نہ کرے. آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب کہ شریعت بڑی اچھی چیز ہے, اس میں بڑی ایکوالٹی ہوتی ہے, اس میں بڑا انصاف پسندی ہوتی ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. اصلیت کیا ہے وہ طالبان والی دکھ رہی ہے. تو یہ جو ہے جہاں بھی یہ شریعت کا نظام نافذ ہوتا ہے وہاں ایک یہ بیسک ڈائیکاٹمی مجھ کو دکھتی ہے. اب ہو سکتا ہے لوگ میرے سے اگری کریں نہیں کریں, لیکن یہ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں. یہ افغانستان میں دیکھا میں نے, ایران میں دیکھا. اب ایران تو شیعہ ہے لیکن اگر آپ ایرانین ریولوشن کو دیکھیں تو جن مسئلوں پر وہ جو ریولوشن ہوا تھا وہ سارے جو بات چیت تھی وہ پوری پروگریسو بات چیت تھی اور اس کا جو پورا جو گراؤنڈ فورس تھا وہ سارا کا سارا کمیونسٹوں کا تھا, تودے پارٹی. اب انہوں نے اور آپ کے اسلامیوں نے گٹھ جوڑ کر لیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب کہ ہم شاید ساتھ ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ ان کو نہیں پتا کہ کمیونسٹوں اور اسلامیوں کو جہاں بھی گٹھ جوڑ ہوگا وہ تبھی تک ہے جب تک جیت نہیں مل جائے. جیت ملنے کے بعد پھر ان میں سے ایک ہی بچے گا, دوسرا نہیں بچے گا. لیکن خیر ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا سینٹرل ایشیا میں اسلامی ختم کر دیے گئے, کمیونسٹ بچے. کمیونسٹوں نے اسلامیوں کو ختم کر دیا. ایران میں اسلامیوں نے کمیونسٹوں کو ختم کر دیا. کہیں بھی دیکھ لیجیے جب تک جیت نہیں ہوتی, جیسے آج کل ہندوستان میں آپ دیکھ لیجیے کہ اسلامیوں اور کمیونسٹوں کا بڑا اچھا گٹھ جوڑ چلتا ہے گراؤنڈ پہ. یہ ایک بدماشی کرتے ہیں, دوسرے ان کو کور فائر دیتے ہیں اور انٹلیکچوئل کور پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن ٹائمز میں وہاں جا کے ان کے لیے آپ ایڈس لکھتے ہیں اور طرح طرح کا وہ سب کرتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی دن ان کی جیت ہو گئی تو بچے گا ایک ہی. یہ نہیں ہے کہ صاحب کہ اسلامی نظام ہو جائے تو کمیونسٹ بچ جائیں گے یا کمیونسٹ نظام ہو جائے تو اسلامی بچ جائیں گے. لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ دونوں ساتھ میں بالکل چلتے ہیں. لیکن سر آج بھی ایگری ہونا کمیونسٹ جو ہے کور فائر دے رہے ہیں طالبان کو بھی. مگر سر دیکھیں نا, ایگری ہونا یا ڈس ایگری ہونے کا تو خیر رائٹ ہونا چاہیے. ابھی آج جیسے میں دیکھ رہی تھی بہت سے ہمارے یہاں جرنلسٹ ایسے رہے ہیں, چاہے اسد طور ہوں یا عمر چیمہ ایک تھے جن کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو جرنلسٹ ہمارے کافی بولڈ قسم کے ہیں, متی اللہ جان ہیں اور کئی ہیں جن میں سے اٹھا کے لے جاتی ہیں جن سیزن کو اگر یہ اپنی بات کرتے ہیں, یا گولی مار دی جاتی ہے یا کسی نہ کسی قسم کا ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو چپ کرانے کے لیے. تو لیکن اس سے وہ چپ تو خیر نہیں ہوتے, بات تو وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ رائٹ تو میرے خیال ہے سب کے پاس ہونا چاہیے. ہر ایک واہ واہ کر کے تو نہیں رہ سکتا. لیکن بہت سے میں نے دیکھا انڈین ویڈیوز آئیں جس میں انڈین مسلمز جو ہیں وہ بڑا جو ہے جشن منا رہے ہیں طالبان کے آنے کا, بڑا ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ریفیوجیز جو ہیں ان کو بھارت جو ہے وہ آنے دے. تو آپ کے خیال سے بھارت ویزا دے گا, بھارت آنے دے گا؟ اور جو لوگ آلریڈی پہلے سے یہاں پر ہیں کیا ان کو وہیں رہنے کی پرمیشن ملنی چاہیے؟ کہ بھارت نے جو یونائٹڈ نیشنز کا جو آپ کا جو ریفیوجی کووننٹ ہے وہ سائن کیا نہیں ہے نا, سائن کیا نا, ریٹیفائی کیا. تو بھارت کو کسی کو بھی ایز اے ریفیوجی دینے کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. ایک چیز جہاں تک ویزا لانگ ٹرم ویزا والی بات ہے وہ کھلا ہوا ہے, اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اور بھارت کے ساتھ جن لوگوں نے کوآپریٹ کیا ہے افغانستان میں, جیسے جب ان لائک کینیڈا اینڈ ڈچ, آپ یہ دیکھیے یہ کینیڈین جو ہے
یہ وہاں سے جب بھاگے تو یہ ان کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے 14 گرکھے تھے, ان گرکھوں کو ہی چھوڑ گئے اور وہاں چھوڑ گئے, اور ٹروڈو وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیتا کہ بھائی تو نیپالی اور انڈین سٹیزن ہے, اس لیے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ان کی. دوسری طرف ایمینول میکرون وہ جب ایویکویٹ کرتے تو ان کے 16 گرکھے تھے, وہ ان کو ساتھ لے گئے کہ یہ انہوں نے ہمارے لیے کام کیا, یہ ہماری ذمہ داری. تو بھارت کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھارت کا ایٹیچیوڈ فرینچ والا ہے, یہ ٹروڈو والا نہیں ہے. یہ ٹروڈو جو سو کالڈ لبرل ہے نا, یہ سب سے زیادہ اللیبرل ہوتے ہیں. ان کو لبرل کہنے کی آوشکتا بھی اسی لیے پڑتی ہے کیونکہ بیسکلی دے ہیو ٹو پرووائڈ اے ماسک فار دیئر جو ان کا ایک ڈاگمیٹک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ لبرل جو ہیں وہ سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ آپ کی فریڈم آف اسپیچ پہ کرب سب سے زیادہ یہی سو کالڈ لبرل ہی کرتے ہیں. بس وہی بات بولو جو ان کو پسند ہے, نہیں تو وہ آپ کو بولنے بھی نہیں دیں گے. دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے, ٹرمپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, ساری جو لبرل ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹس نے یا جو باقی ان کا جو کارپوریٹ لبرل ورلڈ تھا اس نے. تو بھارت جو یہ بھارت کی یہ پالیسی ہے وچ وی آل اپریشیٹ, ہمیں اس میں کوئی گریز نہیں ہے کہنے میں کہ بھارت نے جب ایویکویٹ کیا تو جو لوگ بھی تھے افغانی جو بھارت کے ساتھ تھے, وہاں کے اسٹاف تھے, وہاں سے بھارت کے ایمبیسی کا اسٹاف تھا جو وہاں سے نکلنا چاہتا تھا, ان کے فیملی ممبر تھے جو وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے, جو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے جو وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے, ان کو سب کو لے کے آ رہے. اور اس کے ساتھ میں بہت سے اور لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے ساتھ کوآپریٹ کیا. بھارت 20 سال بھارت نے وہاں کام کیا ہے, پیسہ انویسٹ کیا ہے, $3 بلین انویسٹ کیا. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جن کو خطرہ لگ رہا ہے تو ان کو ویزا دے کے یہاں لا رہے ہیں, کوئی دقت والی بات نہیں ہے. دے اور اس سے کوئی وہ دے آر ناٹ ریفیوجیز, ان کے نمبر ان 1000-1500 اس سے زیادہ تو ہے بھی نہیں. تو دے آر کمنگ ہیئر آن لانگ ٹرم ویزا. جب ان کی اگر لگے گا 1 2 سال 5 سال بعد کہ یہ طالبان جب ایک بار ان کو پھر سے جگہ مل جائے گی تو یہ کچھ اور غضب کیے بغیر رہیں گے تو ہے نہیں, تو فطرت ہے. پچھلی بار انہوں نے 9/11 کیا تھا, اس بار پھر کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے پاکستان کی داڑھی اتنی نوچنا شروع کر دیں کہ پاکستان کو ہی لگے کہ کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں. مطلب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر. بھارت نہ بھروسہ تو جو بھروسہ کرے گا وہ دھوکہ کھائے گا, جو بھروسہ کرے گا وہ دھوکہ کھائے گا. اور یہ جو ٹی ٹی پی والا جو ہے اس کو بھی میں بڑے شک کی درشٹی سے دیکھتا ہوں. مجھے کئی بار پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ ایکٹنگ آن اٹس اون ہے, کہ یہ آئی ایس آئی اپنے اوپر حملہ کراتی ہے جس سے کہ ان کو وکٹم پلے کرنے کا موقع مل جائے. اچھا, یہاں پہ جب یہاں پہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ جی آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو مارا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں وہ طالبان نے نہیں کیا تھا, وہ تو ٹی ٹی پی نے کیا تھا. انہوں نے کہا اچھا, تو وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو تو جیل سے باہر نکال رہے ہیں, تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن سر اگر ہم یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں, اور ہمارے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی 2 دن پہلے, اور اس میں انہوں نے کہا کشمیر کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا گیا, کسی رپورٹر نے کسی جرنلسٹ نے کوئی سوال کیا, تو انہوں نے کہا کشمیر پہلے کون سا ہمارے پاس تھا جو مطلب ہم فکر کریں کہ ابھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ساری پبلک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو اگر کشمیر پہلے ہمارے پاس نہیں ہے اور نہیں تھا, تو پھر یہ اتنا ہنگامہ آپ دیکھتے ہیں جو یہاں پر ہوتا ہے وہ کس لیے ہے آپ کے خیال سے؟ اب کیا یہاں پہ کشمیر ایشو کو انہوں نے تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا ہے؟ کیونکہ میڈیا میں تو چلتا رہتا ہے, روز آتا ہے کہ اتنے لوگ مار دیے کشمیر میں, انڈین آرمی نے ادھر فائرنگ کر دی ادھر فائرنگ کر دی, لیکن جو فارن منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص اسٹیٹمنٹ نہیں آتی. وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ پہلے کون سا ہمارے پاس تھا.
اب چاہو اس کو رشید صاحب کا تو میں کیا کہوں، وہ کب کیا کہیں کیا نہیں کہیں اس کا مجھے پتہ نہیں چلتا. وہ تو رپورٹرز کے سامنے کئی بار بالکل چپ ہو جاتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے. کئی بار کچھ بھی بول جاتے ہیں، بعد میں ریٹریکٹ کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے 2 دن پہلے کہا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں 2-4 دن اور ویٹ کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے پھر ریٹریکٹ کر کے کوئی نئی چیز بولے. لیکن سر کچھ حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کشمیر کا، یا اسی طریقے سے ٹینشن چلتی رہے گی، اسی طرح سے ایل او سی پہ بھی فائرنگ ہوتی رہے گی اور آپس کے ٹرمز بھی ایسے ہی رہیں گے، یا کوئی طریقہ ہے اس ایشو کو سالو کر دینے کا؟ دیکھیے، کشمیر ایشو کی جو شروعات ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہمیں ویسے لگتا ہے کہ صاحب کہ یہ جو ایکسیشن کی پرابلم ہے اس کے وجہ سے ہوا، یہ جو کچھ بھی ہوا. اب 2-4 چیزیں کہی جاتی ہیں، خاص طور سے پاکستان میں جو نیریٹو چلتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں یہاں کی ٹی وی چینلز پہ، اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ وہ ایکسیشن جو تھا وہ کنڈیشنل تھا اور اس کے بعد پھر یو این میں طے ہوا. اول تو بات ہم یہ سمجھیں کہ جو ایکسیشن مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ سائن کیا تھا وہ کوئی الگ سے نہیں کیا تھا. وہ اس وقت بھارت میں اور پاکستان دونوں میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 لاگو تھا، اور پاکستان کا تو وہ 1957 تک وہ کانسٹیٹیوشن تھا، جب تک آپ کی وہ مارشل لا رجیم نہیں آ گئی تھی ایوب خان والی، تب تک اس میں چناؤ ہونے تھے، کانسٹیٹیوشن بن کے تب تک وہ لاگو تھا. اور انڈیا میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 انڈین کانسٹیٹیوشن 26 جنوری 1950 کو لاگو ہوا، تب تک تھا. تو یہ جو ایکسیشن کا جو پروویژن ہے، یہ لیگل پروویژن، یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے شیڈیول 11 میں دیا ہوا ہے، اور ہو بہو اس وقت 565 جو آپ کے پرنسلی اسٹیٹس تھیں وہ بھارت میں ایکسیڈ انہوں نے کیا. اور اس ایکسیشن کی جو ورڈنگ تھی وہ ہو بہو وہی تھی جو کشمیر میں تھی. تو اس کو لے کے یہاں ہائے توبہ کیوں مچائی جاتی ہے؟ وہ ہائے توبہ اس لیے زیادہ مچائی جاتی ہے کیونکہ وہ ساری کی سارا ایشو جو تھا وہ انڈیا نے خود ہی بغیر مطلب کے کمپلیکیٹ کر لیا 370 لا کے. 370 کا نہ تو کوئی ان کے اوپر کہیں انٹرنیشنل پریشر تھا، نہ کہیں کوئی پاکستان سے ایگریمنٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے اس کو کر کے اپنے یہاں کمپلیکیٹ کر لیا. اور شیخ عبداللہ نے بے وقوف بنایا ان کو، شیخ عبداللہ کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا. ڈاکٹر امبیڈکر تو اس کے سخت خلاف تھے، یہ تو آن ریکارڈ میری کتاب میں میں نے پورے وہ اس کے کوٹیشنز اور سائٹیشنز سب دیے ہوئے. تو وہ جو ہے وہ ایک پاکستان کو نیریٹو بلڈ کرنے کا ایک موقع دیتا ہے. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ جو یو این ریزولوشن 46 جس کی بات یہ کرتے ہیں وہ تو 1948 میں ہی مکمل ہو گیا تھا. 1 جنوری 1949 کو تو سیز فائر ہی ہو گیا تھا. تو اور 370 تو 1950 میں آیا. تو یہ کرونالوجی نہیں بتائی جاتی. پھر ریزولوشن میں کیا ہے یہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ ریزولوشن کا جو فاؤنڈنگ پرنسپل وہ یہ ہے کہ جو ایکسیشن ہے وہ اٹ از ڈن لیگلی. اس لیے جو 46 ریزولوشن 46 کا جو پہلا پارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان شیل ویکیٹ all the land and cause not only by its army but also by its civilians. پاکستان جو ہے وہ بہت سارے سویلینس کو اس نے سویلین ڈریس پہنا کے گھسیڑ دیا تھا. پرانی عادت ہے، یہاں طالبان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے سویلین ڈریس پہن کے طالبان کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو that is something that has been a practiced art with the Pakistani establishment. تو جب آپ نے پہلا پارٹ کبھی کمپلیٹ نہیں کیا، جب آپ پہلا پارٹ کمپلیٹ کریں گے تب نا پارٹ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 3 کی بات کریں گے.
जब आपने पहला पार्ट कंप्लीट नहीं किया तो 1957 के बाद से तो उसको एज अ डिस्प्यूट ही हटा दिया यूएन ने। इन एनी केस जिस पर्टिकुलर दफा में उसको लाए थे दैट वाज कॉल्ड अ नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, मैंडेटरी नहीं था, नॉन बाइंडिंग के बाद में तो उसको डिस्प्यूट से ही हटा दिया। डिस्प्यूट से क्यों हटा दिया? क्योंकि पाकिस्तान डिड नॉट फुलफिल इट्स पार्ट ऑफ प्रॉमिस। आप वो पार्ट तो फुलफिल नहीं करते, फिर कहते हैं कि साहब कि ये आप जो है वो डिस्प्यूटेड है। तो भाई डिस्प्यूट किस तरह से डिस्प्यूटेड है? अगर डिस्प्यूटेड है तो आपने शिमला एग्रीमेंट साइन किया। अब आप जो है शिमला एग्रीमेंट में ये कहा कि साहब के हम आपस में मिल बैठ के डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे जो भी होगी आगे, आप उसको नहीं मानते। आपने लियाकत नेहरू एग्रीमेंट साइन कर रखा है इंडिया के साथ में, आपने उसको नहीं माना। तो मैं तो कई बार जो है ना इस तरह के मुझको तंग करते तो मैं कहते हैं कि भाई ऐसा है कि कोई आप नहीं मान रहे हो लियाकत नेहरू एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, हमारे लिए भी कोई इंडस वाटर्स ट्रीटी मानना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे को तैसा वाली बात है। तो अगर इसको सॉल्व मुझे लगता ही नहीं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसको सॉल्व करना चाहता है। यही करना चाहता हो तो कम से कम करेक्ट नैरेटिव पे तो बात करे। अगर पूरी तरह से मिसलीडिंग रॉन्ग नैरेटिव की बात डोमेस्टिकली कर रहा है, इंटरनेशनली कर रहा है, तो उसका कंक्लूजन तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट इट डजंट वांट टू सॉल्व इट, कि वो सॉल्व करते ही बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी इसको। जैसे आर्टिकल 370 से क्या समस्या हो गई? आर्टिकल 370 से समस्या ये हो गई कि जो पूरा का पूरा जिसको पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली मिलिट्री, उसने अपना मोटो ही बना रखा है ईमान तकवा और क्या जिहाद फी सबिलिल्लाह। जिहाद फी सबिलिल्लाह का मोटो है। और क्या है उसको ब्रिगेडियर एस के मलिक की किताब है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, वो इसका मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। तो अगर वो उसका मिलिट्री डॉक्ट्रिन है तो इसका मतलब ये है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट जिहाद। जिहाद इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट वॉर, और वो तो फिर रिलीजियस डायमेंशंस अख्तियार कर लेता है। एज सून एज यू कॉल इट जिहाद इट बिकम्स अ रिलीजियस राइटियस वॉर। आप इसको अगर रिलीजियस कलर देना चाहते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री वांट्स इट टू गिव इट अ रिलीजियस कलर, तब तो फिर वो सॉल्व करना ही क्यों चाहेगी? व्हाई वुड दे वांट टू सॉल्व इट? क्योंकि उसका लगातार फ़ायदा मिलता रहता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ नहीं करना है, वो दे विल नॉट टॉक अबाउट डेवलपमेंट, दे विल नॉट टॉक अबाउट एनी प्रोग्रेस, दे विल नॉट टॉक अबाउट वेलफेयर, दे विल नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमी। उनको किसी की ज़रूरत नहीं, बस कश्मीर। शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। पॉलिटिक्स भी अच्छी पॉलिटिक्स वहाँ होती है जहाँ लोग शॉर्टकट नहीं अख्तियार करते और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट की बात होती है तो वहाँ इस तरह के इश्यूज, तो इमोटिव इश्यूज चलते हैं। इंडिया में भी इस तरह से कई जगह होता है पॉलिटिक्स में, पीपल यूज दिस शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ इमोटिव इश्यूज। लेकिन कहीं ना कहीं सर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं असल में तो वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे कोई भी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा हो। लेकिन सर लास्ट में मुझे आप ये बताइए कि आप जो 3 साल अभी निकले हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट के, उसमें आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को कैसे देखते हैं? उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा कि जी, काफ़ी बार वो कह चुके हैं जी हम कभी कहते हैं अच्छे टर्म्स चाहते हैं, कभी कहते हैं जी मोदी जी फ़ोन नहीं उठाते, कभी कुछ। तो ये आप पहले की गवर्नमेंट अगर हम देख लें नवाज शरीफ साहब की और अभी इमरान खान साहब की, आपको कोई ख़ास डिफरेंस नज़र आता है दोनों में? आपको कुछ ख़ास ऐसा लगा जो उन्होंने कोशिश की और इन्होंने नहीं की, या इन्होंने कोशिश की इंडिया के साथ बेहतर टर्म्स की और पिछली गवर्नमेंट्स फेल हुई हैं? कुछ आपको लगता है इस 3 साल के अरसे में? अब इमरान खान साहब तो जो बाइडन को भी कह रहे हैं कि वो फ़ोन नहीं कर रहा। नहीं, मोदी जी तो उठा नहीं रहे थे ना, मोदी जी को तो खुद कर रहे थे, मोदी जी ने सिर्फ बेल बंद की होगी तो, लेकिन वो कर नहीं रहा। ये दोनों डिफरेंट हैं, वो मोदी जी उठा नहीं रहे थे और ये कर नहीं रहा। ये ओके वो नुआंस मेरी समझ में नहीं आया। जो छोटा सा
بہت باریک فرق ہے، تو وہ باریک فرق مجھے نظر نہیں آیا. چلیے نہیں سر، کیوں سر، بہت بڑا فرق ہے سر. ایک فون کر نہیں رہا، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ایک فون اٹھا نہیں رہا، وہ کر رہے ہیں. سر اتنا بڑا آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا؟ لیکن پھر بھی سر اس 3 سال میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انہوں نے مدعے کی کی اور بات یہ ہے پچھلی کہ کریں؟ بات تو ہو نہیں رہی نا، چاہے وہ کر نہیں رہا ہو چاہے دوسرا اٹھا نہیں ہاں یہ تو ہے. رہا. میں پھر وہی آ جاتا ہوں ایک کیا کہ پاکستان جو ہے وہ، میں اگر اس کو یہ کہوں کہ اٹ از این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. اس نے اپنے آپ کو ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، تو جو کہ بڑا ان نیچرل سا ایک فارمولیشن ہے. ان نیچرل اس لیے ہے کہ اگر آپ انڈیا اور چائنا کا ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں تو انڈیا اور چائنا کے بیچ کے جو ڈسپیوٹس ہیں، پاکستان کے ساتھ تو ایک اکیلا کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے جو بھی ہیں وہ، اور کوئی چھوٹے موٹے ہوں. چائنا کے ساتھ تو ڈسپیوٹس ہی ڈسپیوٹس ہیں. چائنا کے ساتھ وہ 4,500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور پورا کا پورا ڈسپیوٹڈ ہے، اور کئی سارے اس کے اوپر کانفلکٹس ہو چکے ہیں. اس کے بعد بھی چائنا اور انڈیا نے انگیجمنٹ کبھی بند نہیں کیا. آج بھی انڈیا نے ان کے بہت سارے، کیونکہ وہ جو ان کی اسپائی ویئر کے ساتھ اپنے سامان بیچتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے بہت سارے ان کے ایپس وغیرہ بین کر دیے. وہ سب ہونے کے بعد بھی $50 بلین سے اوپر کا ٹریڈ ہے انڈیا اور چائنا میں، اور اس ٹریڈ کی وجہ سے انڈیا کا چائنا کے اوپر لیوریج ہے، کیونکہ وہ چائنا کے فیور میں ہے زیادہ تر ٹریڈ. تو انڈیا چائنا کے اوپر وہ لیوریج ایکسرسائز کرتا ہے، کیونکہ چائنا بھی انڈین مارکیٹ تو چاہتا ہے نا. انڈیا سے سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ ان دا ورلڈ آفٹر چائنا. تو یہ جو ہے ایک میچور کنٹریز کی آپس کی رسپانس ہوتی ہے، جو آئیڈیولوجیکل، ویسے تو چائنا بھی کہیں کہ آئیڈیولوجیکل ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ دوسری طرح کی آئیڈیولوجیکل ہے. وہ تو انفیکٹ دے آر گیون اپ آن کمیونزم. کمیونسٹ تو رہے نہیں، صرف نام کی ہے. وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی بیسکلی ایک اتھارٹیرین پارٹی ہے، اٹس نو لانگر اے کمیونسٹ پارٹی. تو وہ جو کمیونسٹ کے ماؤ کے پرنسپل وغیرہ تھا سب وہ چھوڑ چکے، وہ صرف ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. تو اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ چائنا جو ہے ایک ڈکلیئرڈ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، لیکن ادروائز ایک بڑی نارمل سی اسٹیٹ ہے، جو ٹریڈ اور اکانومی اور انٹرنیشنل ریلیشنز ان سب کو توجہ دیتی ہے. مجھے دکھتا ہے پاکستان میں کئی بار یہ کنفیوژن ہے. تو سب سے پہلی بات تو جو ڈیموکریسی ہے یہاں کی، اب وہ کیسی ڈیموکریسی ہے آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. میں کچھ کہوں گا تو پاکستان والے بہت سارے ہمارے متر جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بھئی یہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ الگ ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ٹریڈ ریلیشن تک نارملائز نہیں کرنے دیتا. جب ٹریڈ ریلیشنز آپ نہیں رکھیں گے اپنے پڑوسیوں سے، دوسرا پڑوسی آپ کا افغانستان ہے، اس سے آپ کیا ٹریڈ کریں گے، اس کا جو حال بنا رکھا ہے. اور تیسرا چائنا ہے جو ون وے ٹریڈ ہے، آپ کے یہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آپ نے اپنی جب اکانومی بالکل شیمبلس میں آپ نے لے گئے، اور آپ جو بیسس ہوتی ہے کسی بھی دو کنٹریز کے بیچ جو بیسک ریلیشن ہوتا ہے وہ اکانومی سے ہوتا ہے. آپ اکنامک ریلیشن رکھنا نہیں چاہتے، پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم پرابلم سالو کریں گے، تو یہ ہوتا نہیں. انڈیا بار بار کہتی ہے کہ صاحب کہ ایسا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کر لو،
باقی چیزیں نارملائز کر لو، جیسے ہم چائنا کے ساتھ کرتے ہیں ہوں کہ وہ چیز جو ہے وہ سائڈ میں رہتی ہے ہوں اٹ کیپس فیسٹرنگ، پرابلم ہے، نو ڈینائنگ، لیکن اس کو سائڈ میں رکھ کے باقی کام بھی کیے جا سکتے ہیں. لیونگ ایگزامپل انڈیا کے ساتھ ہی ہے، انڈیا چائنا کا. لیکن پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، باقی کام نہیں کیے جا سکتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صاحب وہ کیا تھا نا، وہ پہلے سائن کیا انہوں نے کہ صاحب ہم ٹریڈ نارملائز کریں گے ایز پرائم منسٹر، پھر ایز منسٹر اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اچھا ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈ نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ وہ دبئی کے تھرو ہو رہی ہے، اور جو چیز آپ کو 1 روپے میں ملنی تھی وہ آپ کو 5 روپے میں مل رہی ہے. نقصان ہی اور نقصان ہے. نقصان ہی نقصان. ایگزامپل دیتا ہوں میں، ایک بہت چھوٹا سا ایگزامپل. پاکستان از پاور ڈیفیسٹ. پاکستان پاور ڈیفیسٹ ہے. پاکستان نے چائنا سے ساری کمپنیاں بلا کے ان کے ساتھ میں اور کانٹریکٹس کر کے اور 18 روپے پر یونٹ پہ بجلی لینا طے کیا. انڈیا زبردست پاور سرپلس ہے. یہاں پاور سرپلس کا یہ حال ہے کہ کوئی 20-30% پاور ہاؤس تو اس لیے بند پڑے ہوئے ہیں کہ ایکسیس پاور ہے. اور یہاں پہ اسپاٹ ایکسچینج ہے، آپ کبھی بھی جا کے اسپاٹ ایکسچینج پہ جو بجلی کا دام ہے وہ چیک کر لیجیے. وہ انڈین روپیز میں 2.5 روپے 3 روپے اس طرح سے، اور اس پہ جو ہے وہ ریگولرلی وہ ایک طرح سے وہ بائنگ سیلنگ چلتی رہتی ہے. جہاں بھی ڈیفیسٹ ہوتی ہے وہ اسپاٹ ایکسچینج پہ جا کے وہاں سے خرید لیتے ہیں. آپ 18 روپے پہ خرید رہے ہیں، جو انڈین روپی میں جا کے بھی 9 روپے ہوگی. تو آپ 9 انڈین روپیز پر یونٹ آپ نے کمٹ کر رکھا ہے، اور اس سے زیادہ پہ بھی آپ دیتے ہیں. انڈیا سے آپ آرام سے 4-5 روپے میں خرید سکتے تھے، اور کوئی آپ کو اتنا سارا جو ہے وہ نہ چائنیز سے لون لینا پڑتا، نہ آپ کو سب کرنا پڑتا. آپ 3-4 روپے میں آپ خریدتے. خالی انفراسٹرکچر بنانے کا تھا تو وہ انڈیا بنا دیتا، انڈیا کی ایکسپرٹیز ہے. وہ نہیں کریں گے. ایگو ہے نا سر، ایگو آگے لے آتے ہیں. طرح کے کام کریں گے کہ صاحب فرنیس آئل لائیں گے. جی فرنیس آئل سے آج کے زمانے میں نہیں، فرنیس آئل سے کوئی الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے؟ کوئلہ ہے نہیں، تو فرنیس آئل آئے گی، اور آپ کے اور باقی طرح کے آئیں گے. 18 روپے کمٹ کریں گے منیمم، وہ اور سرچارج ورچارج ملا ملو کے اور زیادہ ہو جاتی. تو یہ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ دس از این ایب نارمل اسٹیٹ. یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو جنگجو اپنا جو ایک کہتے ہیں نا ہم جنگجو قوم ہے، بھارت جو ہے وہ بنیا قوم ہے، تو وہ اسی آئیڈیالوجی میں پٹ کے اور اپنا یہ حال بنا لیا ہے. نہیں سر، وہی ایگو ہر جگہ لے آتے ہیں نا. بلکہ آپ نے چائنا کی بات کی تو میں بتاؤں آپ کو لاسٹ میں کہ ابھی کل پرسوں شاید میں نے کوئی ویڈیو بنائی تھی، اس میں کلپ بھی لگا ہے. کوئی مولانا صاحب ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کیونکہ اسٹریٹ ڈاگس بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو بیچ دو سارے ڈاگس جمع کر کے پورے پاکستان سے، اور چائنا والے کیونکہ کھا لیتے ہیں تو ان کو مطلب گدھے بھی دے دو، ان کو یہاں سے کتے بھی ایکسپورٹ کر دو، تو مطلب اس طرح سے شاید کچھ اکانومی میں فرق پڑ جائے. تو بالکل اکانومی کے لیے اور کسی بھی چیز کے لیے ایگو سب سے پہلے سائڈ پر رکھنی پڑتی ہے، جو ہمارے ہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ نہیں رکھتے. ہر جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ پرابلم ہی رہتی ہے، اور بھارت سے تو خاص طور پہ رہتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے آپ صرف نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی پہنچا رہے ہیں، دوسرے کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ دوسرے بنگلہ کو دیش آپ کا کوئی نقصان ایگزامپل دیتا ہوں پہنچائیں. میں آپ کو جی بنگلہ دیش کا ایگزامپل. بنگلہ دیش نے انڈیا کو رائٹس آف پیسج دے رکھا. انڈین گڈس جو ہیں وہ ٹرانزٹ کر کے بنگلہ دیش کے تھرو نارتھ ایسٹ میں جا سکتی ہیں. چٹگاؤں پورٹ سے انڈین گڈس جو ہیں وہ
इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा में ट्रांसपोर्ट होकर फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। उसका इंडिया बांग्लादेश को पैसा देता है। तो जब बांग्लादेश को पैसा देता है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी इंप्रूव होती है, और बांग्लादेश जो है वहाँ से टेक्सटाइल और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आजकल बांग्लादेश काफ़ी आगे उसने अपनी इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इकोनॉमी डेवलप की, वो इंडिया को बेचता है। और वो सारा का सारा जो है नए नए कितने सारे तो नए ट्रांजिट रूट खुल गए। ट्रेन्स जो हैं वो डायरेक्ट जाती हैं, मतलब आप देखिए कि हमारे जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी से सीधे अभी अभी नया वहाँ पे खुला है ट्रांजिट रूट, सीधे कलकत्ता लेके आता है। तो पहले 2 थे, अब 3 हो गए। पहले 2 ट्रांजिट रूट थे ट्रेन के, वो 3 हो गए गुड्स ट्रेन के। और रेगुलर ट्रेड हो रही है, और रेगुलर ट्रेड से दोनों कंट्रीज बेनिफिट कर रही हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश इंडिया से पावर खरीदता है, और इंडिया के पास सरप्लस पावर है, इंडिया को देने में कोई दिक्कत नहीं। उनके पास शॉर्टेज ऑफ पावर है, इंडिया से लेते हैं, उनको अपने यहाँ जनरेट करने से सस्ता पड़ता है। नहीं, तो बिल्कुल वो सही बेनिफिट है। कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, पाकिस्तान हम को जंगजू कौम है, हिंदुस्तानी बनियों को हम मार के खा जाएंगे। नहीं सर, पाकिस्तान में सब ऐसा नहीं सोचते, बहुत से लोग बेहतर भी सोचते हैं, और मेरे ख्याल है भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और अगर भारत से कुछ सीखते हुए हमें अच्छा नहीं लगता तो हम बांग्लादेश से सीख लें, लेकिन कम से कम 10 से 15 साल पाकिस्तान को सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन के ऊपर फोकस रखना होगा, तभी जाके कुछ बेहतरी आएगी, वरना तो इसी तरीके से FATF में रहेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम। आप बच के रहिएगा, तालिबान आने वाला है आपके यहाँ भी। वो मैं देख लूंगी सर उनको। हमारे यहाँ पहले ही बहुत तालिबान है, जिस तरह की बातें यहाँ होती हैं वो लगता है तालिबान आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।